अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल मल्टी टारगेट बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगाज। इमरान ने कार स्टार क्लब के कंपाउंड गेट में मोड़ी और इसे सीधा पार्किंग की तरफ ले गया। रात अभी शुरू हुई थी, लेकिन इसका स्टार क्लब में इतना रश था कि वसी और रीज पार्किंग में कार पार्क करने के लिए इमरान को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसने आज अखबार में स्टार क्लब की तरफ से इश्तिहार देखा था, जिसमें स्टार क्लब में दुनिया की खूबसूरत डांसर्स ने स्टेज पर आकर बाकायदा डांस करना था और ज्यूरी इनमें से खूबसूरत स्टार डांसर गर्ल का इंतखाब करेगी। इमरान को वैसे तो इस टाइप के शो से कोई दिलचस्पी ना रही थी, लेकिन तवील अरसे बाद ही सही, बहरहाल आज इसने इंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया और वो अपने पुराने मूड में यहाँ आया था। एक बार तो इसका जी चाहा कि वो जूलिया को फ़ोन करके तमाम सीक्रेट सर्विस को भी इस शो को देखने की दावत दे दे, लेकिन फिर इसके ख्याल आ गया कि जूलिया ने ना सिर्फ खुद नहीं आना बल्कि इसे भी यहाँ आने से रोक देना है। इसलिए वो किसी को बताए बगैर खुद ही यहाँ आ गया था। कार एक खाली जगह पर रोक कर वो नीचे उतरा और इसने कार लॉक की ही थी कि पार्किंग बॉय दौड़ता हुआ इसके पास आया और एक कार्ड इसके हाथ पर रखकर दूसरा इसने कार के एक कोने में अड़ा दिया और तेजी से दूसरी आने वाली कार की तरफ भाग गया। इमरान ने कार्ड जेब में डाला और मुड़कर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। इसने बड़ी तवील अरसे बाद मल्टी कलर शर्ट पहना थी, सुर्ख पैंट पर जर्द रंग की शर्ट और इस पर गहरे नीले रंग की टाई और चौड़ी पट्टियों वाले कपड़े का बना हुआ कोट, जिसकी हर पट्टी का रंग दूसरी पट्टी से मुख्तलिफ था। सुर्ख पैंट की दोनों साइडों पर सफ़ेद रंग की पट्टियां लगी हुई थी। लिबास इस कदर मज़ाक़खेज़ था कि वहां मौजूद हर शख्स इसे देखकर ना सिर्फ चौंक पड़ता बल्कि इसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल जाती। लेकिन इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसने दुनिया का कीमती तरीन और आला अंदाज में सिला हुआ लिबास पहन रखा हो और इसे देखकर मुस्कुराने वाले दरअसल इससे हसद कर रहे हों। लेकिन वो अभी मेन गेट तक ना पहुंचा था कि इसके कान में हुकब से किसी औरत की आवाज़ पड़ी। तो बड़ी हैरत भरे अंदाज में इसका जिक्र बतौर मस्खरा कर रही थी। इमरान सुनी अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मेन गेट पर मौजूद दो मुसल्लह दरबानों ने इसे रोक लिया। इनकी बड़ी बड़ी मूछें सरियों की तरह सीधी खड़ी थीं। इनके हाथों में गनें थीं और इन दोनों के चेहरों पर इमरान के लिए हकारत के तासरात नुमाया थे। तुम अंदर नहीं जा सकते, इनमें से एक दरबान ने बड़ी तौहीनामेज़ लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। क्यों, अंदर मर्दों का दाखिला मना है क्या? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। मर्दों का नहीं, मस्खरों का दाखिला मना है। वापस जाओ वरना धक्के देकर क्लब से निकाल देंगे, दूसरे दरबान ने पहले से भी ज्यादा तौहीनामेज़ लहजे में कहा। रास्ता दो मस्खरे। वही निस्वानी आवाज सुनाई दी तो इमरान ने मुड़कर देखा। एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हो रही थी, इसे देख रही थी। इसके चेहरे पर मुज़क्का खेज तासरात नुमाया थे। इसके साथ एक उधेड़ू उम्र आदमी था जिसका चेहरा बता रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। 1 लाख रुपए में मिलेगा? इमरान ने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, क्या मिलेगा 1 लाख में? लड़की ने चौंक कर हैरत भरा अंदाज में कहा। रास्ता मांग रही हो ना? इमरान ने जवाब दिया। क्या तमाशा लगा रखा है, निकालो इसे क्लब से बाहर। इसे तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की। लड़की के साथ खड़े उधेड़ उम्र आदमी ने यकलख दरबानों से मुखातिब होकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। क्या हो गया है जनाब खुर्रम साहब? अचानक इस आदमी के हुक्म से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और वो आदमी आवाज सुनते ही तेजी से मुड़ा। ओह सेठानी साहब, आप! ये मस्खरा न जाने कहाँ से आ गया है। इस बारे में दरबान को डांट रहा था। उधेड़ उमर आदमी ने इस बार खुशामदाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा और इमरान सेठानी को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सेठानी स्टार क्लब का मालिक भी है और जनरल मैनेजर भी, और सेठानी चूंकि सुपरिटेंडेंट फयाज का बड़ा गहरा दोस्त था, इसलिए वो इमरान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। ओह ओह, इमरान साहब आप! ओह इमरान साहब प्लीज़, ये शो मैंने बड़ी मेहनत से लॉन्च किया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ इमरान साहब प्लीज़। सेठानी ने इमरान को देखते ही रो देने के अंदाज में कहा। तो खुर्रम और वो लड़की और दोनों दरबानों के चेहरे यकलख धुआं धुआं हो गए। वो शायद तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि जिसे वो मस्खरा कहकर इसका मजाक उड़ा रहे हैं और जिसका दाखिला बंद किया जा रहा है, इसके सामने इतने बड़े क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर यूं खुलेआम हाथ जोड़कर रो देने वाले अंदाज में बात करेगा।
میں تو ڈانس دیکھنے آیا تھا، سنا ہے کہ بسمل ڈانس دکھایا جا رہا ہے آج کلب میں۔ بسمل جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بسمل اس شکار کو کہتے ہیں جسے شکاری شکار کرتا ہے اور وہ انتہائی زخمی حالت میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیے سر، پلیز۔ آپ سب ڈانس دیکھ لیں لیکن میرے ساتھ میرے آفس آئیے، پلیز، فار گاڈ سیک۔ سیٹھانی نے اور زیادہ رو دینے والے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ عمران کے مزاج کو جانتا تھا۔ اس نے بسمل کا لفظ کہہ کر سیٹھانی کو کوشن دے دیا تھا کہ یہاں لوگ زخمی ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کی یہاں آمد صرف شو دیکھنے کے لیے نہ تھی، بلکہ اسے کوئی اطلاع ملی ہوگی کہ یہاں گولیاں چلیں گی اور لوگ زخمی ہوں گے۔ اوکے، چلتے ہیں، لیکن میں خرم صاحب سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہین ورلڈ آرگنائزیشن کی اصل مالک اور ان کی بیگم شاہین صاحبہ کو جب یہ اطلاع ملے گی کہ خرم صاحب اپنی لیڈی سیکریٹری کے ساتھ اسٹار کلب میں ڈانس دیکھنے گئے ہیں تو پھر انہیں اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ پھر یہ خرم یعنی خوشو اور شادمان نہیں رہیں گے، بلکہ خرما یعنی چھوارے میں ضرور تبدیل ہو جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سیٹھانی کا بازو پکڑے وہ اندر جانے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیٹھانی کے آفس کا ادھر سے بھی ایک راستہ موجود ہے۔ وہ کئی بار ٹائیگر کے ساتھ اس راستے سے سیٹھانی کے آفس جا چکا تھا۔ سیٹھانی نہ صرف سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست تھا، بلکہ ٹائیگر سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے۔ سیٹھانی براہ راست جرائم میں ملوث نہ تھا، البتہ کلب میں اس طرح کے ہیجان خیز شو کرا کر وہ بے پناہ دولت کما چکا تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ خرم کو پہلے سے جانتے تھے کہ اس کی بیوی کو بھی جانتے ہیں؟ سیٹھانی نے آگے بڑھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، میں تو نہیں جانتا، میں نے تو اس کا نام ہی تمہارے منہ سے پہلی بار سنا تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر آپ نے وہ ساری تفصیل کیسے بتا دی جو مجھے بھی معلوم نہیں، حالانکہ خرم بڑے طویل عرصے سے میرے کلب آ رہا ہے؟ سیٹھانی نے حیران ہو کر کہا، اس لڑکی کے ہاتھ میں جو بیگ تھا اس پر شاہین ورلڈ آرگنائزیشن کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ایسا بیگ عام طور پر لیڈی سیکریٹری کے پاس ہوتا ہے۔ جہاں تک شاہین کا تعلق ہے تو بیگ پر لکھا ہوا نام میرے سامنے آتے ہی گزشتہ دنوں پاک ایشیا کی امیر ترین عورتوں پر مشتمل سروے سامنے آ گیا۔ اس سروے میں شاہین کا نام تیسرے نمبر پر تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ بزنس کے معاملات میں انتہائی سخت مزاج کی حامل ہیں، اس لیے اس کا خاوند جو جنرل مینیجر ہے بزنس کے معاملات میں اس سے خوفزدہ رہتا ہے، کیونکہ وہ معمولی سی غلطی بھی نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ کمپنی کی ملازمین کے سامنے جنرل مینیجر کی بھی انتہائی بے عزتی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود بھی تم پوچھ رہے ہو کہ یہ سب میں نے کیسے کہا؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا ذہن واقعی قدرت کا شاہکار ہے، آؤ۔ سیٹھانی نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ اسے لے کر اپنے دفتر میں داخل ہو گیا۔ تم نے خاص طور پر بسمل کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں فائرنگ ہوگی، لوگ زخمی ہوں گے؟ تو میں شو کینسل کر دیتا ہوں، چاہے مجھے جتنا بھی نقصان ہو، لیکن میں کم از کم کلب میں غیر قانونی اور دہشت ناک کام برداشت نہیں کر سکتا۔ سیٹھانی نے رو دینے والے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو میں نے رقص کی ایک قسم بتائی ہے، رقص بسمل ہماری شاعری میں بڑا استعارہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سیٹھانی نے اس طرح طویل سانس لیا جیسے ٹنوں بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ تھینکس، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تمہاری سیٹ کہاں ہو تاکہ میں آرڈر کر دوں، سیٹھانی نے کہا۔ جیوری میں، عمران نے کہا تو سیٹھانی بے اختیار اچھل پڑا۔ جیوری میں کیا مطلب؟ وہ تو ڈانس ماسٹر ہیں، ان کی ساری زندگیاں ڈانس کرنے اور کرانے میں گزر گئی ہیں، یہ ورلڈ اسٹار ڈانسر کا انتخاب ہوتا ہے، تم کیا کرو گے وہاں؟ سیٹھانی نے منہ بناتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ میں جیوری میں شامل نہیں ہو سکتا؟ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ جیوری ڈانس کرے گی اور پورے کلب میں تم اکیلے بیٹھ کر یہ ڈانس دیکھو گے، باقی لوگ تو لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، بولو منظور ہے؟ عمران نے بڑے مزے لے لے کر بولتے ہوئے کہا تو سیٹھانی بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کاش تم ادھر کا رخ نہ کرتے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پہلے وہ ریمنڈ 2 گھنٹے میرا سر کھاتا رہا ہے کہ میں ڈانس مقابلہ نہ کراؤں ورنہ میرا کلب بموں سے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ اس مقابلے کا پروگرام بلیک اسٹون کلب والے بنا رہے ہیں اور میں نے ان کا آئیڈیا خراب کیا تو وہ میرا کلب بموں سے اڑا دیں گے۔ اب تم نے بھی وہی باتیں شروع کر دی ہیں کہ یہاں میرے علاوہ باقی سب لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پلیز میری مجبوری سمجھو، جیوری بین الاقوامی سطح پر ورلڈ ڈانسنگ ایسوسی ایشن انتخاب کرتی ہے، میں نہیں کرتا، اس لیے میں تمہیں کیسے جیوری میں شامل کر دوں؟
یا کرا دوں، پلیز مجھ پر رحم کرو، سیٹھانی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا کہ تمہارے مقابلے کی دھوم پوری دنیا میں ہو جائے، لیکن ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں حال میں تمہاری اسپیشل سیٹ لگوا دیتا ہوں، سیٹھانی نے سائڈ پر موجود ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب رہنے دو، میں واپس جا رہا ہوں، اب میرا موڈ نہیں رہا، عمران نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ واقعی بدل چکا تھا، وہ تو انجوائے کرنے آیا تھا، ورنہ اسے اس قسم کے ڈانسوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ پھر پارکنگ سے کار لے کر وہ واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ سلیمان دوپہر کو ہی گاؤں گیا تھا، اس لیے وہ رات کا کھانا تیار کر کے فریزر میں رکھ گیا تھا۔ عمران نے کھانا نکال کر اسے اوون میں گرم کیا اور پھر اطمینان سے کھانا کھا کر اس نے برتن کچن میں لے جا کر انہیں دھویا اور پھر انہیں ان کی مخصوص جگہ پر رکھ دیا۔ ابھی وہ کچن سے واپس آ کر سیٹنگ روم میں بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو فرام دس اینڈ، دوسری طرف سے سپر فیاض نے بھی اپنی مخصوص انداز میں باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ انٹیلیجنس یعنی ذہانت سے تمہارا کیا تعلق؟ تم سینٹرل بیورو کہہ سکتے ہو، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کہنا پوری دنیا کی انٹیلیجنس برادری کی توہین کرتا ہے۔ البتہ تم نے اگر لازماً لمبا تعارف کرانا ہے تو پھر سپر فیاض سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی بجائے تھرڈ جنس کہا کرو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تو پھر بھی سپرنٹینڈنٹ ہوں، تمہارے ڈیڈی تو ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ پھر دوسری طرف سے سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، ڈائریکٹر جنرل تک پہنچتے پہنچتے تم بھی انٹیلیجنس میں تبدیل ہو جاؤ گے، بشرطیہ کہ سپر فیاض جیسا محنتی آدمی ہو۔ ویسے بزرگ سوئپر کو حلال خور کہتے ہیں، مطلب ہے حلال کھانے والا۔ کتنا مزیدار لفظ ہے، تم بھی اپنا تعارف یہی کہہ کر کرایا کرو کہ حلال خور۔ اوہ سوری، تمہیں تو کچھ اور کہنا پڑے گا۔ بہرحال یہ اس وقت فون کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ وقت تو تمہارا کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کسی کلب میں انجوائے کرنے کا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسٹار کلب سے بول رہا ہوں، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تمہاری مہوست کی وجہ سے اب سیٹھانی بیٹھا رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عمران صاحب مجھے بتا گئے ہیں کہ یہاں لاشیں پڑی ہوں گی، اور یہ عجیب بات بھی سنو کہ وہ تمہیں مجھ سے بھی بڑا افسر سمجھتا ہے۔ میں نے جب کہا کہ انٹیلیجنس کو ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی تو وہ کہنے لگا کہ عمران صاحب کے پاس لازماً اطلاع ہوگی اور وہ بہت بڑے افسر ہیں۔ اب تم بتاؤ، تم افسر ہو، البتہ تم بہت بڑے بلیک میلر ضرور ہو، دوسری طرف سے سپر فیاض نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اس نے تمہیں اس شو کا حصہ دینے سے انکار کر دیا ہوگا کیونکہ میں وہاں کا چکر لگا آیا ہوں، عمران نے کہا۔ میں کسی سے حصہ وغیرہ وصول نہیں کرتا، خواہ مخواہ کی بلیک میلنگ نہ کیا کرو، فوراً آؤ سیٹھانی کو سمجھاؤ، ورنہ اگر شو نہ ہوا یا کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، سپر فیاض نے کہا۔ ہونے دو، وہ اس کا کاروبار ہے اور وہ اپنا کاروبار تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے شو کی آمدنی میں سپر فیاض لازماً حصہ وصول کرتا ہوگا، ورنہ ایسے شوز کوئی کلب بھی نہ کرا سکے، کیونکہ سپر فیاض کی رپورٹ واقعی انٹیلیجنس بیورو میں اہمیت رکھتی ہے۔ عمران نے ایک کتاب الماری سے نکالی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کا باہر جانے کا موڈ قطعاً نہ بن رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان واقعی کالی ہے، اسٹار کلب کو واقعی میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے، وہاں جیسے ہی شو شروع ہوا عمارت پر میزائل فائر ہونے لگ گئے اور پھر دھماکوں اور انسانی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ میں سیٹھانی کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا کلوز سرکٹ ٹی وی پر شو دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سیٹھانی صدمے سے بے ہوش ہو گیا ہے اور اب وہ ہسپتال میں ہے، سپر فیاض نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ اس کا بھی رو دینے والا تھا۔ اوہ، تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ اپنے گھر سے، کلب سے یا اسپتال سے؟ عمران نے کہا۔ میں اس وقت اپنی رہائش گاہ پر ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا دوست سیٹھانی بتا رہا تھا کہ اسے ریمنڈ نے سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ وہ بلیک اسٹون کلب کے ڈانس مقابلے پر نہ آئے، ورنہ اس کا کلب میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا۔ اب مجھے تو معلوم نہیں کہ ریمنڈ کون ہے،
بلیک اسٹون کلب کا مالک کون ہے؟ عمران نے کہا، یہ میزائل بردار وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے واپس آنے سے پہلے وہاں عینی شاہدوں سے پوچھ گچھ کی ہے، یہ 2 کاروں میں آئے تھے، کاروں کی نمبر پلیٹس ہی موجود نہ تھیں، اور دونوں کاروں میں 4 افراد سوار تھے، اور پھر ان 8 افراد نے پھیل کر میزائل فائر کر دیے، اور اس کے بعد وہ اپنی کاروں میں واپس چلے گئے، اور یہ لوگ بلیک اسٹون کلب سے متعلق نہیں تھے، کیونکہ اس کلب میں کام کرنے والے تمام کے تمام افراد سیاہ فامے ہیں، وہاں ایک آدمی بھی مقامی یا غیر ملکی نہیں ہے، البتہ ریمنڈ کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ سپر فیاض نے کہا، اپنے دوست سیٹھانی سے پوچھو، وہ بتا دے گا، اگر کہو تو یہ کیس ڈیڈی کو کہہ کر تمہیں دلا دوں؟ عمران نے کہا، ارے نہیں، یہ پولیس کیس ہے، وہ خود ہی کام کرے گی، خبردار اگر اس کیس کے سلسلے میں تمہیں کوئی پیش رفت کی، میں ان کلبوں کے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ سپر فیاض نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے اپنا سیل فون نکال کر اس نے اسے اسپیشل پر ایڈجسٹ کر کے ٹائیگر کو کال کر دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی، کہاں ہو تم اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ ڈائمنڈ کلب میں باس، ٹائیگر نے جواب دیا، آج اسٹار کلب میں ڈانسنگ فنکشن تھا، میں بھی گیا تھا، لیکن پھر میں بوریت کی وجہ سے واپس آ گیا۔ اس کا مالک سیٹھانی بتا رہا تھا کہ کسی ریمنڈ نے اسے دھمکی دی تھی کہ ڈانسنگ مقابلے کا پلان بلیک اسٹون کلب کا ہے، اس لیے اسٹار کلب پیچھے ہٹ جائے ورنہ اسے میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا، لیکن سیٹھانی باز نہ آیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسٹار کلب کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے۔ مجھے ابھی سپر فیاض نے بتایا ہے کہ تم اس معاملے پر کام شروع کرو گے، کیونکہ صرف ڈانسنگ مقابلے کی وجہ سے اتنا بڑا اقدام نہیں کیا جا سکتا، اس کے پس منظر میں کوئی اور بات ہوگی، اور میں وہی بات جاننا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، یس باس، میں معلوم کر لوں گا۔ ٹائیگر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تو عمران نے اوکے کہہ کر فون آف کر دیا۔ پاکیشیائی دارالحکومت کے ایک بہت بڑے اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر 4 افراد موجود تھے، ان میں سے 2 غیر ملکی اور 2 مقامی افراد تھے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جمال انکل بچ جائیں گے؟ ایک مقامی نے دوسرے مقامی آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو اللہ اپنی رحمت کرے گا، دوسرے مقامی نے آہستہ سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک اسٹریچر جس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی لیٹا ہوا تھا باہر لے آیا گیا، اور پھر اسے ایک کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقامی آدمی نے باہر آنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک سینئر ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، آپریشن تو کر دیا گیا ہے، لیکن آئندہ 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، دعا کریں، ڈاکٹر نے جواب دیا اور دوسری راہداری میں مڑ گیا۔ دونوں غیر ملکی اور مقامی افراد خاموشی سے اسٹریچر کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ ایک غیر ملکی نے اس مقامی آدمی سے پوچھا جس نے ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ انہوں نے آئندہ 72 گھنٹے اہم بتائے ہیں، مقامی آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور غیر ملکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریض کو کمرے میں شفٹ کر کے 2 نرسیں اور 2 ڈاکٹرز وہیں رک گئے، جبکہ دونوں مقامی آدمی اور غیر ملکی افراد باہر موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم خیال رکھنا رابرٹ، میں چیف کو فون کر کے رپورٹ دے دوں، ایک غیر ملکی نے دوسرے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا۔ ہاں چیف، انتظار میں ہوں گے، لیکن خیال کرنا کسی غلط آدمی کے کانوں تک تمہاری آواز نہ پہنچ جائے، رابرٹ نے کہا تو دوسرا غیر ملکی دھیرے سے ہنس پڑا۔ یہاں غیر آدمی کہاں سے آ گیا؟ اس غیر ملکی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک سائیڈ راہداری سے ہوتا ہوا وہ ہسپتال کے وارڈوں کے حکم میں ایک خالی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں چاروں طرف ہسپتال کی عمارت تھی، جبکہ درمیانی حصے میں خاصے گھنے درخت تھے جن کے نیچے بینچیں رکھی گئی تھیں، اور ان بینچوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ غیر ملکی ایک کونے میں موجود خالی بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ بینچ کے ایک کونے پر بیٹھ کر اس نے ایک نظر اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن پھر کسی کو قریب نہ پا کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، جیگر بول رہا ہوں چیف، پاکیشیا سے، اس غیر ملکی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر جمال کی؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ میں ہسپتال میں ہوں جہاں ان کا آپریشن کیا گیا ہے، ڈاکٹر نے آئندہ 72 گھنٹے اہم بتائے ہیں، ویسے ان کی حالت بظاہر ٹھیک نہیں لگتی، وہ شدید زخمی ہوئے ہیں میزائل حملوں میں، جیگر نے مؤدبانہ لہجے میں تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ان سے ملاقات کے لیے کون کون آ رہا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ ان کے خاندان کے 2 آدمی ہیں، ایک ادھیڑ عمر ہے اور ایک نوجوان ہے، ادھیڑ عمر ڈاکٹر جمال کا کزن ہے، جبکہ نوجوان اس کا بیٹا ہے، ان دونوں کے علاوہ اور تو کوئی ملنے نہیں آیا۔
ویسے ڈاکٹر جمال اپنے کزن جن کا نام احسن ہے کے گھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور احسن کا بیٹا جس کا نام شرافت ہے وہ ڈاکٹر جمال کے ساتھ اسٹار کلب میں موجود تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جب میزائلوں کا حملہ ہوا تو وہ عمارت کے ایک اور کونے میں واقع واش روم میں گیا ہوا تھا، اس لیے وہ زخمی ہونے یا مرنے سے بچ گیا۔ جیگر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے اطلاع دی تھی؟ چیف نے پوچھا۔ مجھے اطلاع رابرٹ نے دی تھی چیف، وہ ڈاکٹر جمال سے ملنے احسن کے گھر گیا تھا، لیکن ڈاکٹر جمال شرافت کے ساتھ اسٹار کلب میں ڈانسنگ مقابلہ دیکھنے گیا ہوا تھا۔ رابرٹ وہیں رک گیا۔ احسن کو اس کے بیٹے نے اطلاع دی تھی، اس نے رابرٹ کو بتایا تو وہ دونوں ہسپتال پہنچ گئے، پھر رابرٹ نے مجھے اطلاع دی تو میں بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ اب یہاں رابرٹ اور میرے ساتھ احسن اور اس کا بیٹا شرافت موجود ہیں، جیگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر جمال کے ساتھ تمہیں خصوصی طور پر کیوں اٹیچ کیا گیا ہے؟ چیف نے کہا۔ یس چیف، ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ڈاکٹر جمال اگر کسی میزائل سائنسدان سے ملاقات کریں تو ہم ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کریں، جیگر نے کہا۔ ہاں، اور تمہاری رپورٹ اب تک یہی ہے کہ ڈاکٹر جمال کسی میزائل سائنسدان تو ایک طرف کسی سائنسدان سے بھی نہیں ملا، وہ جب سے پاک ایشیا گیا ہے صرف کلبوں اور ہوٹلوں میں جا کر تفریح کرنے میں مصروف ہے، اور اب اس کلب میں میزائل حملوں میں شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، جیگر نے کہا۔ بس اب تمہیں یہی خیال رکھنا ہے کہ اگر ڈاکٹر جمال کسی میزائل سائنسدان سے ملاقات کرے تو اس سے ہونے والی بات چیت میں وہ ملٹی ٹارگیٹ میزائل کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کرے۔ وہ ڈاکٹر جمال اس معاملے میں بے حد ذمہ دار آدمی ہے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاک ایشیا میں کسی سائنسدان سے ملاقات نہ کرے گا، اور اب تک اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی ہے، لیکن زخمی ہونے کے بعد اس کی نفسیات میں فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے تم نے خیال رکھنا ہے، چیف نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیگر نے بھی سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال دیا۔ چیف بھی کمال کرتے ہیں، ایسے آدمی کو پاک ایشیا آنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان ایشیائی لوگوں کا کیا ہے، وہ کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں، جیگر نے اٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وارڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں احسن اور اس کا بیٹا شرافت اور رابرٹ تینوں کمرے سے باہر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر جمال کی؟ جیگر نے رابرٹ کے ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رابرٹ سے پوچھا۔ بہتر نہیں ہو رہی، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ آرام کریں، آپ کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارے تو ڈاکٹر جمال صاحب قریبی رشتے دار ہیں، اس لیے ہماری یہاں موجودگی ضروری ہے، احسن نے جیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر جمال صاحب ایکریمیا کے لیے وی آئی پی ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے سائنسدان ہیں، اس لیے ہم حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ ہیں تاکہ کسی بھی مشکل میں ان کا بھی ساتھ دے سکیں، اور اب حکومت ایکریمیا کو ساتھ ساتھ رپورٹ بھی دے سکیں، جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور احسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر جمال کو اچانک ہوش آ گیا تو سب خوش ہو گئے۔ وہ سب اس کے ہوش پر آنے پر یہی سمجھے تھے کہ ڈاکٹر جمال اب بچ گئے ہیں، اس لیے باری باری وہ سب اندر جا کر انہیں مبارکباد دے آئے۔ آپ سے ڈاکٹر جمال کچھ کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ رابرٹ نے شرافت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے میرا نام لیا تھا، میں نے جھک کر ان کی بات سننے کی کوشش کی تو وہ صرف سرخ ڈائری کے الفاظ کہہ کر پھر خاموش ہو گئے، شرافت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سرخ ڈائری میں کوئی خاص بات ہوگی جو انہیں وہ ڈائری اس حالت میں بھی یاد آ رہی ہے، رابرٹ نے کہا۔ ہاں ہوگی، وہ اب ٹھیک ہو کر خود آ جائیں گے تو اپنی ڈائری بھی چیک کر لیں گے، شرافت نے جواب دیا تو رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا، اس کی نظریں اسٹار کلب کی تباہی پر شائع ہونے والی رپورٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسٹار کلب کو واقعی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، اس تباہی میں 150 افراد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے، پوری عمارت تقریباً تباہ و برباد ہو چکی تھی، مرنے والوں میں خاصی تعداد غیر ملکیوں کی تھی جو اس ڈانسنگ مقابلے میں حصہ لینے آئے ہوئے تھے۔ یہ مقابلہ اقوام متحدہ کے تحت کلچرل شعبے کی سرپرستی میں ہو رہا تھا۔ ورلڈ کلچرل سیکشن کے تحت ایسے کلچرل شو دنیا بھر میں کیے جاتے تھے۔ عمران کو معلوم تھا کہ ایسے مقابلے پر ہونے والے حملے اور وہاں مرنے والے افراد کے بارے میں دنیا بھر کے نیوز چینلز اور اخبارات تفصیلی خبریں شائع کریں گے، لیکن جو کچھ اس نے سنا تھا اس کے مطابق یہ کارروائی دو دشمن کلبوں کے درمیان ہونے والی دشمنی کا نتیجہ تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پولیس اور انٹیلیجنس ہی اس معاملے کی کارروائی کر سکتی تھی۔ عمران یا سیکرٹ سروس کا اس میں مداخلت کا کوئی جواز نہ بنتا تھا، اس لیے وہ صرف تفصیل پڑھنے میں ہی مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔
علی عمران MSCD SC آکسیجن بزبان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، بولو۔ عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، باس، اسٹار کلب پر حملہ واقعی بلیک اسٹون کلب کے آدمیوں نے کیا تھا۔ دونوں کلبوں میں پہلے سے ہی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اس ڈانسنگ فنکشن کا سارا کام بلیک اسٹون کلب نے کیا تھا کہ اسٹار کلب والوں نے کسی غیر ملکی سے مل کر بلیک اسٹون کلب کی بجائے اپنے کلب میں شو منعقد کروا لیا، جس پر بلیک اسٹون کلب والوں نے اسٹار کلب والوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شو کینسل نہ کیا تو وہ اسٹار کلب کو بموں سے اڑا دیں گے۔ اسٹار کلب نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی تو اسٹون کلب والوں نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ پولیس نے 4 حملہ آور گرفتار کر لیے ہیں اور ایک کار بھی برآمد کر لی ہے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ ٹائیگر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، یہ پولیس کا کام ہے، وہ کرتی رہے گی، لیکن یہ بات حلق سے نہیں اترتی کہ ایک عام سے شو کے لیے پورے کلب کو ہی میزائلوں سے اڑا دیا جائے۔ عمران نے کہا، بلیک اسٹون کلب کا مالک اور جنرل مینیجر بلیک ماؤنٹ ایسا ہی آدمی ہے، وہ معمولی باتوں کو نا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ خود تو ملک سے باہر چلا گیا ہے اور اپنی عدم موجودگی میں اس نے اس حملے کا حکم دے دیا۔ اس طرح وہ خود بھی بچ گیا اور اس کی انا کی تسکین بھی ہو گئی۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ اوکے، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر اخبارات کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اچانک ایک چھوٹی سی خبر جسے نمایاں کرنے کے لیے علیحدہ سے باکس میں لگایا گیا تھا اس کی نظروں سے گزری تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس خبر کے مطابق پاک ایشیائی نژاد سائنسدان ڈاکٹر جمال، جو ایکڈیمیا کی کسی بڑی لیبارٹری میں بطور سینئر سائنسدان کام کرتے ہیں، اسٹار کلب میں مقابلہ دیکھنے آئے تھے اور وہاں شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ان کا آپریشن کیا، لیکن سائنسدان ڈاکٹر جمال چند گھنٹوں بعد جاں بحق ہو گئے۔ خبر میں ایک اہم بات یہ لکھی گئی تھی کہ ڈاکٹر جمال کے ساتھ اسپتال میں 2 غیر ملکی بھی رہے تھے، جبکہ ان کے 2 رشتہ دار بھی وہاں موجود رہے۔ رپورٹر نے اسپتال عملے کے ذریعے سے لکھا تھا کہ دونوں غیر ملکیوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ڈاکٹر جمال کی نگرانی کر رہے ہوں، اور پھر جیسے ہی ڈاکٹر نے ڈاکٹر جمال کی ہلاکت کی تصدیق کی تو دونوں غیر ملکی بغیر کوئی بات کیے وہاں سے چلے گئے۔ اخباری رپورٹر نے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں لکھا تھا کہ ان میں سے ایک اس ڈاکٹر جمال کے کزن، ایک معروف کاروباری شخصیت احسن تھے، جبکہ دوسرا ان کا بیٹا شرافت تھا۔ یہ دونوں ڈاکٹر جمال کی میت کو اسپتال سے اپنے گھر لے گئے۔ عمران کے ذہن میں پہلا خیال تو یہی آیا کہ عام طور پر سائنسدان اس قسم کے شوز میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ڈاکٹر جمال جو خود ایکڈیمیا میں رہتے تھے، اس فنکشن میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی کہ وہ یہ شو دیکھنے کے لیے یہاں اسٹار کلب میں پہنچ گئے؟ اور پھر یہ 2 غیر ملکی اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور کیوں ان کی نگرانی کر رہے تھے؟ کیا ڈاکٹر جمال سے انہیں کوئی خدشہ تھا کہ وہ کوئی بات کسی کے ساتھ نہ کر دیں؟ یہ سوالات جب عمران کے ذہن میں ابھرے تو پھر سوالات کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی، علی عمران MSCD SC آکسیجن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، آج اتنے عرصے بعد تم کیوں بول رہے ہو؟ پہلے کیا گونگے ہو گئے تھے؟ دوسری طرف سے سرد اور قدرے غصیلی لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے میں بہرا ہو گیا تھا، آپ تو یقیناً بولے ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے سنائی نہ دیا ہوگا، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے سرداور بھی بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ عمران نے ان کی بات ان پر پلٹ دی تھی کہ اگر عمران نے اتنے عرصے بعد فون کیا ہے تو سرداور نے بھی تو اتنے عرصے میں اس کو یاد نہیں کیا۔ چلو شکر ہے تم بیک وقت گونگے بہرے ہونے سے بچ گئے، بولو آج کیسے یاد کیا ہے؟ کسی سائنسدان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سرداور نے کہا، بہت بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ انہیں دنیا چھوڑنا پڑی۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ اسٹار کلب میں ورلڈ ڈانسنگ مقابلہ تھا اور سائنسدان صاحب یہ شو دیکھنے چلے گئے۔ دشمن کلب والوں نے وہاں میزائل فائر کر دیے جس سے وہ عمارت تباہ ہو گئی اور لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں یہ سائنسدان بھی تھے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، وہاں ان کے آپریشن کیے گئے لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 2 غیر ملکی ہسپتال میں ان کی باقاعدہ نگرانی کرتے رہے اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوہ کون تھے وہ؟ میرے پاس تو ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں پہنچی۔ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ پاک ایشیائی نژاد ضرور ہیں لیکن کام ایکڈیمیا کی کسی بڑی لیبارٹری میں کرتے تھے۔ آج کل پاک ایشیا آئے ہوئے تھے، ان کا نام ڈاکٹر جمال بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمال؟
ایکریمیا کی لیبارٹری؟ نام تو میرے ذہن میں موجود ہے۔ بہرحال ایسی صورتحال میں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سرداور نے کہا۔ اصل میں مسئلہ ان غیر ملکیوں کی مشکوک نگرانی کا ہے۔ آپ صرف یہ معلوم کر دیں کہ ڈاکٹر جمال ایکریمیا کی کس لیبارٹری میں کام کرتے تھے اور کس سبجیکٹ پر کام کر رہے تھے، عمران نے کہا۔ تو تمہیں خدشہ ہے کہ وہ پاکیزہ کے خلاف کام کر رہے تھے؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انہیں پاکیزہ آنے ہی نہ دیا جاتا۔ ان کی نگرانی سے مجھے لگتا ہے کہ ایکریمین نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر جمال کسی کو کچھ بتائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک وہ ہسپتال میں زندہ رہے یہ غیر ملکی بھی ان کے ساتھ رہے، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوئے دونوں غیر ملکی بغیر کچھ کہے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، میں معلوم کرتا ہوں۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ سرداور نے پوچھا۔ میں اپنے فلیٹ میں ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، سرداور نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MSCD SC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ داور بول رہا ہوں، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر جمال گزشتہ 18 سالوں سے کلینیا میں کام کر رہے تھے اور کسی لیبارٹری میں میزائل پر کام کر رہے تھے۔ وہ بہرحال پاکیزہ آتے تھے اور 1 ڈیڑھ ماہ گزار کر واپس چلے جاتے تھے، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں کوئی خاص میزائل تیار ہو رہا ہے جو یہاں باقاعدہ نگرانی کا انتظام کیا گیا تھا؟ عمران نے کہا۔ ایکریمیا میں تو بے شمار لیبارٹریاں ہیں اور میزائل سازی پر تو کام ہوتا رہتا ہے، اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا، سرداور نے کہا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے میز کی دراز سے سیل فون نکالا اور اس پر ٹائیگر کو کال کیا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا۔ تم نے اخبار میں میزائل سائنسدان ڈاکٹر جمال کے بارے میں پڑھا ہوگا جو اسٹار کلب میں زخمی ہوئے اور ہسپتال میں فوت ہو گئے، عمران نے کہا۔ یس باس، ڈاکٹر جمال کا کزن احسن میرا دوست ہے، اس لیے مجھے اس کے ذریعے پوری تفصیل کا علم ہو گیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جمال کی میت کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گلیکسی ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 18 میں باس، یہ کوٹھی ان کے کزن احسن کی ہے، وہ اپنے بیٹے شرافت کے ساتھ ہسپتال میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور پھر ان کے فوت ہونے پر وہ ان کی میت ہسپتال سے وصول کر کے اپنی رہائش گاہ پر لے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا جنازہ بھی ہو گیا ہو، ٹائیگر نے کہا۔ میں اس احسن اور شرافت سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو؟ تم میرے بارے میں انہیں صرف یہ بتاؤ گے کہ میرا تعلق پاکیزہ کی وزارت سائنس سے ہے اور میں حکومت کی طرف سے ڈاکٹر جمال کی وفات پر افسوس کرنے آنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ باس، ایسی صورت میں آپ کو بہت سنجیدہ رہنا پڑے گا اور وہ آپ رہ نہیں سکتے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم مجھے واقعی احمق سمجھتے ہو کہ کسی کی موت پر بھی مذاق کروں گا، عمران نے کہا۔ سوری باس، آپ فلیٹ پر ہیں اس وقت؟ ٹائیگر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، میں بندوبست کر کے آپ کو کال کرتا ہوں، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر سیل فون آف کیا اور اسے واپس دراز میں رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے گرے کلر کا عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی، یہ ٹائیگر کی کال تھی۔ عمران نے اپنے آنے کا کہہ کر ریسیور رکھا اور سیل فون جیب میں ڈال کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار تیزی سے گلیکسی ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گلیکسی ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 18 خاصی بڑی اور جدید انداز کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر ایک سائڈ پر شامیانہ لگا ہوا تھا اور نیچے دری بچھائی گئی تھی اور دریوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے کار پھاٹک کے باہر روکی تو ٹائیگر نے آ کر اسے سلام کیا۔ ہم نے لوگوں کے درمیان بات نہیں کرنی، عمران نے اندر کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی احسن اور شرافت سے بات کر لی ہے، آپ اندر بیٹھے ہیں، وہ دونوں بھی آ جائیں گے، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ٹائیگر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، پھر پردہ ہٹا اور ایک ادھیڑ عمر اور ایک نوجوان آدمی اندر داخل ہوئے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے ڈاکٹر جمال کی وفات پر حکومت کی طرف سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانے کی۔ ٹائیگر بھی شریک رہا۔ ڈاکٹر صاحب سے کبھی ملاقات تو نہیں رہی لیکن ان کی اس طرح وفات کا بے حد صدمہ ہوا ہے۔ جو وہ اکیڈیمیا میں کام کرتے تھے لیکن بہرحال تھے تو پاکیزیائی نژاد، عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہ 18-20 سال پہلے وہاں گئے تھے، پھر ان کی بیگم وفات پا گئیں، 2 بیٹے تھے، وہ دیگر ممالک میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں شادیاں کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب اکیلے ہو گئے۔ وہ میرے کزن تھے اور ہم بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے، ہمیں جب بھی ایکڈیمیا جانا ہوتا تھا تو ہم بھی ان سے ملنے ضرور جاتے تھے، احسن نے کہا۔ لیکن وہاں وہ کام تو لیبارٹری میں کرتے ہوں گے، کیا آپ بھی ان کے پاس لیبارٹری میں رہتے تھے؟
عمران نے بڑا معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا، او نہیں، وہ لیبارٹری سے چھٹی لے لیتے تھے اور ناراک آ جاتے تھے، پھر ہم وہاں ہوٹل میں اکٹھے رہتے تھے۔ احسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا لیبارٹری ناراک میں نہیں تھی؟ عمران نے کہا، میں نے ایک بار پوچھا تھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان کی لیبارٹری ٹاپ سیکرٹ ہے اور کسی جزیرے پر ہے، البتہ یہ جزیرہ ناراک سے قریب ہے، بس اتنا ہی بتایا تھا انہوں نے، احسن نے جواب دیا۔ ہسپتال میں دو غیر ملکی بھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے، وہ کون تھے؟ کیا ان کے ساتھ ایکریمیا سے آئے تھے؟ عمران نے کہا، او نہیں، وہ ان کے بارے میں سن کر ہسپتال آئے تھے، میں نے پوچھا تو انہیں بہرحال ایکریمیم صفات خانے سے ان کا تعلق ہوگا، احسن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر جمال ہسپتال جا کر ہوش میں آئے تھے یا نہیں؟ عمران نے کہا، ہوش میں 10-15 منٹ کے لیے آئے تھے لیکن وہ کھل کر بول نہ سکے، میں ان کے قریب گیا تو وہ کچھ بول رہے تھے لیکن آواز بے حد مدھم تھی، میں نے کان قریب کیا تو وہ سرخ داڑھی کے الفاظ کہہ رہے تھے، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ خاموش بیٹھے ہوئے نوجوان شرافت نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، تم نے مجھے تو نہیں بتایا؟ ایسے نے چونک کر اپنی بیٹے کی شرافت سے کہا، کوئی خاص بات تو نہ تھی جو بتاتا؟ البتہ ایک غیر ملکی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلا کر کیا کہا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے 2 بار سرخ ڈائری کے الفاظ کہے اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ شرافت نے کہا، ان کا سامان تو یہاں موجود ہوگا؟ عمران نے چونک کر پوچھا، ہاں، لیکن اگر آپ سرخ ڈائری دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غیر ملکی آج افسوس کرنے آئے تھے تو وہ لے گئے ہیں، شرافت نے کہا۔ آپ کو آپ کو نہیں دینا چاہیے تھی، عمران نے کہا، ہم نے اس کا کیا کرنا تھا؟ یہ غیر ملکی ان کے آدمی تھے، میں نے تو خود انہیں آفر کر دی تھی کہ وہ ان کا سامان ساتھ لے جائیں، ہمیں تو ان کی آخری رسومات ادا کرنا تھی، وہ کر دیں، ہم نے سامان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میں خود انہیں سامان دینے لگا لیکن انہوں نے صرف ڈائری لی اور چلے گئے، شرافت نے کہا۔ کیا نام تھے ان کے؟ عمران نے پوچھا۔ نام تو میں نے پوچھے ہی نہیں، انہوں نے خود ہی بتا دیے تھے لیکن ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہیں، احسن اور شرافت نے کہا۔ ان کا سامان میں دیکھ سکتا ہوں؟ شاید حکومت کے لیے کوئی کام کی چیز ہو اس میں، عمران نے کہا۔ آپ بے شک لے جائیں اور حکومت کے پاس جمع کرا دیں، احسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے آئیں، کتنا سامان ہے؟ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بڑا بیگ ہے جس میں کپڑے ہیں، دوسرا چھوٹا بیگ ہے جس میں ان کے کاغذات وغیرہ ہیں، احسن نے کہا۔ وہ ڈائری کس بیگ سے ملی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ چھوٹے بیگ میں تھی، اس کی جلد سرخ نہیں تھی بلکہ بھورے رنگ کی تھی، جبکہ وہ کہہ رہے تھے سرخ ڈائری، شاید مرض کی شدت میں وہ اصل رنگ ہی بھول گئے تھے، شرافت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کپڑے آپ اللہ کے نام پر غریبوں کو دے دیں، البتہ چھوٹا بیگ ہم حکومت کے پاس جمع کرا دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ شرافت، چھوٹا بیگ لے آؤ، احسن نے کہا تو شرافت سا ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، وفات والا گھر تھا اس لیے آپ کو کوئی مشروب نہیں پیش کیا گیا، احسن نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں احسن صاحب، ہم معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، عمران نے کہا تو احسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شرافت ایک چھوٹا بیگ اٹھائے واپس آ گیا، عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے بیگ شرافت سے لے لیا، پھر عمران اور ٹائیگر دونوں نے احسن اور شرافت سے اجازت لی اور کوٹھی سے باہر آ گئے جہاں ان کی کاریں موجود تھیں۔ میرے فلیٹ پر آ جاؤ، عمران نے کہا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا، کچھ دیر بعد ٹائیگر بھی بیگ اٹھائے پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ سرخ ڈائری اس بیگ کی کسی خفیہ جیب میں ہوگی، لاشعور غلطی نہیں کرتا، ڈاکٹر جمال شاید شرافت کو یہ ڈائری دینا چاہتے تھے اور کوئی ہدایت بھی دینا چاہتے تھے لیکن ان کی کنڈیشن نے انہیں تفصیل سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر بیگ کو میز پر رکھا اور پھر اسے کھول کر پہلے اندر موجود سامان باہر میز پر پلٹ دیا۔ اس میں پاسپورٹ، ویزا، شناختی کارڈ اور وزارت سائنس کی طرف سے 4-5 مختلف قسموں کے سرٹیفکیٹس موجود تھے۔ یہ ڈائری ہے، سرخ رنگ کی ڈائری، اسی لمحے ٹائیگر نے بیگ کی ایک خفیہ جیب سے سرخ کور والی پتلی سی ڈائری نکالتے ہوئے کہا، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری لے لی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ ڈائری میں عام سے حساب کتاب تھے اور رقومات لکھی تھیں لیکن کچھ لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور آخری صفحہ پر باقاعدہ تحریر موجود تھی۔ عمران اسے پڑھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ڈائری بند کر دی۔ کوئی خاص بات باس؟ ٹائیگر نے کہا۔ ڈاکٹر جمال وہاں لیبارٹری میں ایسے میزائل پر کام کر رہا تھا جسے ملٹی ٹارگٹ میزائل کہا جاتا ہے، یہ ایک میزائل بیک وقت مختلف چیزوں کو مختلف سمتوں اور مختلف فاصلوں پر ہٹ کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے باس؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک رسالے میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، ایکریمیا کے ایک سائنسدان نے اس کا آئیڈیا دیا تھا،
لیکن حکومت ایکریمیا نے اسے ناقابل عمل قرار دے دیا تھا۔ پھر ایکریمیا کے بڑے سائنسدانوں نے اسے منظور کر لیا اور حکومت کو رپورٹ دی کہ یہ ممکن ہے اور یہ مستقبل کا ایسا میزائل ہے جس کا کوئی توڑ دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مختلف ٹارگٹ تجویز کیے، جن میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز، سمندر میں سفر کرتا ہوا جہاز یا کشتی، کوئی عام عمارت، کوئی چھوٹا نشانہ۔ اس طرح 10 مختلف نشانے ایک ہی میزائل سے لگانے پر کام شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر جمال نے لکھا ہے کہ یہ میزائل اب تیار ہونے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر یہ میزائل مکمل طور پر تیار ہو جائے گا۔ پھر فیکٹری میں اسے زیادہ تعداد میں تیار کر کے ایکریمین فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ میزائل فضا سے فائر ہو سکے گا اور زمین سے بھی۔ ڈاکٹر جمال کا خیال ہے کہ پاک ایشیا کو بھی ایسے میزائل بنانا چاہیے تاکہ کافرستان اور اسرائیل پاک ایشیا کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے آفر بھی دی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ اس کا فارمولہ مفت دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بنانے میں بھی مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرافت سے شاید یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ سرخ ڈائری کسی سائنسدان کو پہنچا دی جائے، لیکن وہ کہہ نہ سکے۔ عمران نے کہا، اس لیبارٹری کے بارے میں بھی ڈائری میں کچھ لکھا ہے باس؟ ٹائیگر نے کہا، نہیں، لیکن احسن نے جو بتایا ہے وہ درست ہوگا۔ ناراگ بھی ساحل سمندر پر ہے اور وہاں سے قریب اور دور کئی چھوٹے بڑے آباد اور غیر آباد جزیرے ہیں۔ ان میں سے کسی جزیرے پر لیبارٹری ہوگی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اس میزائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کام کریں گے باس؟ ٹائیگر نے امید بھرے لہجے میں کہا، یہی بات میرے بس میں نہیں ہے۔ جب تک حکومت اور چیف منظوری نہ دیں، ایسے میزائل کی تیاری کے لیے جس قدر قیمتی مشینری چاہیے اور جس قدر جدید میزائل لیبارٹری چاہیے، اس کے اخراجات کیا حکومت برداشت کر سکے گی؟ دوسری بات یہ کہ ایکریمیا ان میزائلوں کو پاک ایشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کافرستان کو دے گا یا نہیں، اور ایسے میزائل ہمارے ملک کو مفاد پہنچا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ آخری بات، ڈاکٹر جمال کی ڈائری کے مطابق یہ میزائل ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس لیے ہم تیار شدہ میزائل تو نہیں لے سکتے، فارمولہ ہی لا سکتے ہیں۔ کیا یہاں ایسے سائنسدان ہیں جو فارمولے پر یہاں ایسے پیچیدہ میزائل تیار کر لیں؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یس باس، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اگر حکومت اس مشن پر کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو آپ مجھے ساتھ ضرور لے جائیں۔ ٹائیگر نے کہا، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، چیف کے بس میں ہے۔ مشن کے لحاظ سے ٹیم وہی منتخب کرتا ہے، البتہ تمہاری درخواست اس تک پہنچائی جا سکتی ہے، وہ میں پہنچا دوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سفارش کر دیں گے تو چیف مان جائیں گے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، چیف سفارش کے سخت خلاف ہیں۔ لفظ سفارش سامنے آ جائے تو چیف فوراً انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ کیا مصرعہ ہے کہ درخت سے پیوستہ رہے اور بہار کی امید رکھ۔ میں نے اس پر کارٹون دیکھا تھا کہ ایک ٹینٹ منٹ درخت سے ایک بھوکی ہڈیاں نکلی ہوئی بکری بندھی ہوئی تھی اور بڑی حسرت و یاس بھری نظروں سے اس ٹینٹ منٹ درخت کو دیکھ رہی تھی، اور کارٹون کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ، تم بھی پیوستہ رہو اور امید بہار رکھو۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا اور پھر اجازت لے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر ایکریمیا کی سب سے طاقتور بلیک ایجنسی کا چیف براؤن بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ کہا جاتا تھا کہ بلیک ایجنسی کے ایجنٹ کسی بھی ملک کے اعلیٰ ترین حکام کا خاتمہ کر بھی آسانی سے سکتے ہیں، کسی بھی حکومت کو گرا سکتے ہیں اور کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک سے لڑا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر کے ممالک کے حکام بلیک ایجنسی کے نام سے ڈرتے تھے۔ بلیک ایجنسی کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور ضرورت پڑنے پر اس کے کئی سیکشن ایسے تھے جو انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے۔ البتہ بلیک ایجنسی بھی دنیا کی چند ایجنسیوں اور سروسز کے مقابلے پر اترتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ان میں سے ایک پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس تھی۔ کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ریکارڈ ان سے کہیں بہتر تھا، اس لیے بلیک ایجنسی کی کوشش ہوتی تھی کہ پاک ایشیا کے خلاف وہ خود میدان میں اترنے کی بجائے کسی اور ایجنسی کو سامنے لے آئے، اور اکثر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ براؤن فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو براؤن نے چونک کر پہلے فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، براؤن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ڈیفنس منسٹر صاحب سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، براؤن بول رہا ہوں، براؤن نے اس بار قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پاک ایشیائی نژاد ایکریمین سائنسدان ڈاکٹر جمال پاک ایشیا گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک کلب میں موجود تھے کہ کلب کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔
وہ زخمی ہو کر ہسپتال پہنچے اور وہاں ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر جمال کراس لیبارٹری میں کام کرتے تھے، کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، یس سر، نہ صرف معلوم ہے بلکہ فائل بھی موجود ہے۔ براؤن نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا، پھر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا عمران حرکت میں آ گیا ہے؟ ڈیفنس منسٹر نے کہا، وہ کیوں جناب، اس کا کیا تعلق؟ کیا ڈاکٹر جمال کو کسی ایجنسی نے قتل کیا ہے؟ براؤن نے حیران ہو کر کہا، نہیں، وہ دو کلبوں کی آپس میں دشمنی کی بھینٹ چڑھا ہے، لیکن پاک ایشیا کے چیف سائنسدان سرداور نے وزارت سائنس کے سیکریٹری سے ڈاکٹر جمال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر وہ اس لیبارٹری کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے جہاں ملٹی ٹارگٹ میزائل کی تیاری آخری مراحل میں ہے، لیکن سیکریٹری نے گول مول جواب دے کر انہیں ٹال دیا ہے۔ پاک ایشیا سے رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا عمران حرکت میں آ گیا ہے، اور وہ ان لوگوں سے ملا ہے جو ڈاکٹر جمال کے وہاں رشتہ دار ہیں، اور ڈاکٹر جمال کا بیگ بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے جناب، ایک سائنسدان ہلاک ہوا ہے، چاہے وہ ایکیڈیمیا میں کیوں نہ کام کر رہا ہو، لیکن ہے تو پاک ایشیائی نژاد۔ وہ لوگ ویسے ہی چیک کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر جمال کسی سازش کا شکار تو نہیں ہوا، ورنہ ان کا ملٹی ٹارگٹ میزائل سے کیا تعلق؟ اس قدر جدید میزائل نہ وہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ میزائل تیار بھی نہیں ہوا، لیکن اقوام متحدہ نے اسے انسانیت کش میزائل قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ براؤن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم ہوشیار رہنا، یہ ایشیائی غلط لوگ ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ڈیفنس منسٹر نے کہا، یس سر، ہم تو ہر لمحے ہوشیار رہتے ہیں، براؤن نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے کریڈل دبایا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ولیم سے بات کراؤ، براؤن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو براؤن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، براؤن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ولیم لائن پر ہے جناب۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، کراؤ بات۔ براؤن نے کہا، ہیلو چیف، میں ولیم بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی، ولیم، تمہارے پاس ایشیا ڈیسک ہے، تمہارے پاس اطلاع موجود ہے ڈاکٹر جمال کے بارے میں؟ براؤن نے کہا، یس سر، ڈاکٹر جمال ہر سال 1 ماہ کی چھٹی پر پاک ایشیا جاتے رہتے تھے، اور ہر بار ان کی اس انداز میں نگرانی کی جاتی تھی کہ انہیں اس کا علم نہ ہو۔ اس بار وہ ایک کلب میں ڈانسنگ شو دیکھنے گئے کہ ایک کلب پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا۔ یہ دو کلبوں کی آپس کی لڑائی تھی۔ ڈاکٹر جمال شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے اور وہاں ہمارے 2 آدمی ان کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ وہ کسی کو لیبارٹری یا کسی سائنسی فارمولے کے بارے میں کچھ نہ بتا دیں۔ انہوں نے شدید علالت کی حالت میں اپنے نوجوان بھتیجے کو بلا کر اسے سرخ ڈائری کی بات کی، لیکن کچھ تفصیل نہ بتا سکے، اور وہ فوت ہو گئے۔ ہمارے آدمی ان کے سامان سے وہ ڈائری بھی لے آئے، لیکن اس میں سوائے ذاتی حساب کتاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر جمال کو وہیں پاک ایشیا میں ہی دفنا دیا گیا ہے۔ ایکیڈیمین سفارت خانے کا آدمی بھی ان کی آخری رسومات میں شامل تھا۔ ولیم نے باقاعدہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مجھے ابھی ڈیفنس منسٹر نے فون کر کے بتایا ہے کہ پاک ایشیا کے چیف سائنسدان سرداور اس ایکیڈیمین لیبارٹری کے بارے میں ایکیڈیمین سیکریٹری سائنس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ڈاکٹر جمال کام کرتے رہے ہیں۔